अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਮਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਂ ਸਾਜੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੀਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ कि इस टॉपिक के ऊपर वो चानना पाउन। काजी साहब, सबसे पहले मैं वेलकम कहूँगा आपको अपने चैनल रीसेंट टाइम्स में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जब भी ज़रूरत होती है हमें टाइम देते हो, और इसके लिए सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और उसके बाद में आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है, वो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की ज़िंदगी को लेके। आप उनकी जो मतलब सीरत है उस पर चाहेंगे कि उनके जो एक एस्पेक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, अज़दवाजी ज़िंदगी है, घरेलू ज़िंदगी है उनकी, उस पर अगर आप रोशनी डालो, और थोड़ा सा हम चाहेंगे कि दूसरे एस्पेक्ट्स पे भी आप थोड़ी सी रोशनी डालें। शुक्रिया जी। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, जैसा कि भाई मामून रशीद साहब ने कहा कि ये महीना जो है रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, और इस महीने में ख़ास बात यह है कि इसी महीने में हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं। तो लिहाजा मुनासिब मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कुछ गोशे आप हज़रात के सामने पेश करूं। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पूरी इंसानियत के लिए आइडियल है, नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई भी गोशा आप ले लें, कोई ऐसा गोशा नहीं है ज़िंदगी का जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें अपने रहनुमाई ना की हो, हिदायत ना की हो, एक बुनियादी उसूल मुरतब करके इंसानियत को ना नवाजा हो। हर गोशे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात मौजूद हैं। आज मैं जिस गोशे के ताल्लुक़ से आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, आपकी समाजी ज़िंदगी वो क्या थी, और उस ताल्लुक़ से जो हमारे समाज में या हमारी घरेलू ज़िंदगी में, हमारी फैमिली सिस्टम में जो ख़राबियाँ दर आई हैं, मुनासिब मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हिदायत को, उन फरमुदात को सामने रख कर के हम अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली सिस्टम को दुरुस्त करने की अगर कोशिश करें तो खातिर खा एक फ़ायदा हो सकता है। इसलिए मेरे दिल में ये बात आई कि मैं इस टॉपिक को ज़रूर, मैं ख़ास तौर पर सीरत के मौके पे ज़रूर बयान करूँगा, ताकि कुछ न कुछ इस से लोगों को फ़ायदा पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इंसानियत का एक नमूना बनाया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए उसवा है, नमूना है, आइडियल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम गोशों को बयान न किया जा सकता है इस कलील सी मुद्दत में। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सिर्फ़ उन गोशों को बयान करूँगा जिसका ताल्लुक़ आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से है। इज़्दिवाजी ज़िंदगी इंतहाई अहम ज़िंदगी होती है। इंसान जब निकाह करता है तो उसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो ये एक अहम गोशा है पूरी ज़िंदगी का। हर इंसान निकाह करता है, शादी करता है, और उसके बाद उसकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो बेहतर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, आपका एक मकाम एक बीवी की नज़र में कैसा था, आप बतौर शौहर कैसे थे, इस ताल्लुक़ से हमारे सामने कुछ बातें आ जानी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हज़रत आयशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि आप जब घर में तशरीफ़ लाते थे तो क्या करते थे, बतौर शौहर आपका एक क्या रवैया होता था, आप कौन सी खिदमत अंजाम देते थे एक घरेलू ज़िंदगी के एतबार से। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि काना यामलु कमा यामलुर रिजाल फ़ी बैतिही, कि आप वही काम करते थे जो आम तौर पर मर्द हज़रात अपने घरों में काम करते थे। क्या काम होता था उस ज़माने में? कपड़े धो लिया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कपड़े धोते थे। बकरी का दूध दोया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरी का दूध दोया करते थे।
کبھی کپڑا اگر پھٹ جایا کرتا تھا تو اپنی بیویوں کو حکم دینے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کپڑا سل لیا کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کھانا بنانے میں بھی عورتوں کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے اور خود اس کی مدد کرتے تھے، معاونت کرتے تھے۔ تو یہ جو گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعاون پیش کرتے تھے، اپنی مدد اپنی بیویوں سے کرتے تھے، ایک بطور شوہر ہونے کے حیثیت، ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ اب یہ احساس نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ میں تو بڑا ترم خان ہوں، میں تو سید الانبیاء ہوں، میری وجہ سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے، میں تو سب کا سردار ہوں لہٰذا میں تمہارا بھی سردار ہوں، میرے کپڑے دھو، میرے دودھ دھو کر کے میرے لیے لا کر کے دو۔ ایسا کچھ نہیں تھا، ایک سادہ سی زندگی، ایک سادہ سا ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے دودھ دو رہا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے کپڑے سل رہا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی کے کھانے پکانے میں ہاتھ بٹا رہا ہے، یہ ایک حیثیت تھی۔ ازدواجی زندگی میں ایک خاص چیز جس کی طرف نظر ہماری کم جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عورتوں میں زیب و زینت کا ایک شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے امہات المؤمنین میں بھی زیب و زینت کا ایک شوق تھا، رغبت تھی۔ یہ ایک عورتوں میں فطری چیز ہے، بننے سنورنے کا، اچھا کپڑا پہننے کا، زیب و زینت اختیار کرنے کا، یہ فطری شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوق کا پورا خیال رکھا۔ میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں اس تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگ کے سفر پر جایا کرتے تھے یا کسی اور کام سے سفر پر جایا کرتے تھے اور شام کو لوٹنا ہوتا تھا تو خاص طور پر آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے کاروان کو حکم دیتے تھے کہ ٹھہر جاؤ۔ ٹھہرنے کا حکم کیوں دیا جاتا تھا اس کی وجہ حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے کہ حتی تستحد المغیبہ، حتی تستحد المغیبہ، کہ تاکہ عورتیں اپنے کپڑے کو ٹھیک کر لے، اپنے جسم کو درست کر لے، اپنے جسم میں جو دن بھر کے کام سے تھکاون سی ہو گئی ہے، دھول دبے پڑ گئے ہیں، اس کو صاف کر لے، اپنے بالوں کو صاف کر لے اور ایک زیب و زینت اختیار کر لے تاکہ جب اس کا شوہر جائے تو اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ یہ باریکی تھی، یہ نقطہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باریکی کو بھی خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے سونا پہننے کو جائز قرار دیا، مردوں کو جائز قرار نہیں دیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تھی کہ زیب و زینت کا ایک خیال رکھا آپ نے۔ ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز قرار دیا ہے کیونکہ ریشم ایک زینت کی چیز ہے، لہٰذا عورتوں کو یہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور کئی واقعات میں ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے کنگنوں کا ذکر کیا، آپ کے زیورات کا ذکر کیا۔ کوئی عورت آتی آپ نے اس کے زیورات دیکھتے تو آپ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ نے اس زیور کا زکوٰۃ ادا کر دیا ہے یا نہیں؟ کہتی تھی کہ زکوٰۃ ادا کر دیا۔ تو آپ نے کہا پھر تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی کہ اس زیور کو پہننا لوگوں ترغیب دی اس کی۔ اس تعلق سے واقعہ افک بھی مشہور ہے کہ واقعہ افک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پیچھے ہو گئی تھی کارویں سے اور جس کی بنیاد پر اس پر ایک بہت بڑا تہمت لگا تھا، ایک لمبا سا واقعہ ہے وہ، اس میں جو اہم چیز تھی وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہار گم ہو گئی تھی۔ اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کارواں کو روکا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت عائشہ وہاں گئی تھی، جب لیٹ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد جب پتہ چل گیا کہ حضرت عائشہ آ گئی، ایک غلط فہمی ہو گئی تھی جس کی بنیاد پر یہ ہوا تھا۔ لیکن اس واقعے میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہار کو ڈھونڈنے کے لیے پورے کاروان کو روکا تھا۔ یہ عورتوں کی فطری چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر خیال رکھا ہے۔ ایک ازدواجی زندگی میں اہم چیز ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ نئی نئی جگہوں میں جائیں، سیر و تفریح کریں، اپنی بیویوں سے ذرا مزاح کریں۔ اس تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم چیز بیان فرمائی ہے اور حدیث میں ایک بڑی اچھا سا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی تھیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئیں۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاؤں حضرت سودا کے گود میں تھا اور دوسرا پاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حریر بنا ہوا تھا۔ حریر ایک طرح کا کھانا ہوتا ہے، حلوہ جیسا۔ تو انہوں نے حضرت سودا کے لیے پیش کیا کہ میں نے یہ گھر میں بنایا ہے، تم بھی کھا لو۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مزاح سوجی، انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو اگر تم نہیں کھاؤ گی تو یہ میں تمہارے چہرے پہ مل دوں گی۔ حضرت سودا نے پھر انکار کر دیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گی، نہیں کھاؤں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چہرے پر وہ حریر مل دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے لیکن کوئی روک ٹوک نہیں کر رہے تھے کیونکہ ایک مزاح والی طبیعت تھی، بیویوں میں ایک مزاح چل رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گود میں پیر رکھے ہوئے تھے آپ نے پیر کو ہٹا دیا
تاکہ سودا بھی ان کے مقابلے میں کچھ کرے، جو انہوں نے ملا ہے وہ بھی ملے۔ تو حضرت سودا نے بھی وہ حریر لیا اور ان کے گال پہ پورا مل دیا، اور یہ سارا چیز ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ ایک مزاح والی چیز تھی، ایسا نہیں تھا کہ بھائی میرے سامنے تم اتنی بدتمیزی کیسے کر رہی ہو، ایسا نہیں تھا۔ یہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان کی ایک مزاح تھی، تفریح تباہ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا خیال اس کا رکھا کرتے تھے۔ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جب شروع زمانے میں جب نکاح ہوا تھا اور رخصتی ہوئی تھی، آپ چھریرے بدن کی تھی، پتلی سے بدن کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ایک سفر میں، جب تنہائی کا ماحول ہوا تو آپ نے دیکھا، حضرت عائشہ سے کہا عائشہ ایک کام کرتے چلو دوڑ لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے تم جیتتی ہو یا میں جیتتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دوڑ لگاتے ہیں۔ اس موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ چھریرے بدن کی ہوتی ہیں وہ جیت جاتی ہیں، تو بڑی ہی طنزیہ لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ تو ہم سے ہار گئے۔ خیر پھر کچھ زمانہ گزرتا ہے، اسی راستے سے پھر گزر ہوتا ہے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا وزن تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، پھر وہی دوڑ ہوتی ہے، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے ہیں، حضرت عائشہ ہار جاتی ہے۔ اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تل کا بتل کا، کہ یہ جو ہے ہاذا بتل کا، یہ جو ہے یہ اس مقابلے کا بدلہ ہے۔ تو یہ ایک چیز اہم چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشے کی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہماری بیویاں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ بھئی ہمیں کہیں گھومنے جانا ہے، کوئی ایسی جگہ جہاں جانا ہے جہاں پہ بے حیائی کا ماحول نہ ہو، جہاں پہ کوئی بے پردگی کا ماحول نہ ہو، اور ایسی جگہ میں اگر کہیں گھومنے کا مطالبہ کرے تو یہ جائز مطالبہ ہے۔ شوہروں کو چاہیے کہ اس فطری جذبے کی رعایت کرے اور بیویوں کو اپنی انکم میں سے کچھ بچا کر کے کچھ جگہوں پر لے جائے تاکہ تفریح تباہ ہو اور آپس میں محبت بڑھتا رہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمودات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے معلوم ہوتا ہے، تو ایسا کرنا چاہیے۔ ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں سے مشورہ نہیں کرتے، وہ بہت کوئی اہم معاملہ آ گیا اپنے دوستوں سے مشورہ کر لیں گے، اپنے گارجین سے مشورہ کر لیں گے، اپنے گھر کے بڑے حضرات سے مشورہ کر لیں گے، لیکن اپنی بیویوں سے مشورہ نہیں کرتے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی بیویوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح حدیبیہ طے ہوا تو یہ صلح جو انتہائی دب کر کے نیچے آ کر کے کیا گیا تھا، صحابہ بڑے غصے میں تھے کہ آپ تو نبی ہیں، برحق ہیں، آپ اگر حکم دیں تو ہم ابھی جا کر کے مکہ والوں سے لڑ کر کے جا کے داخل ہوں گے اور ہم کعبہ کی زیارت کر کے آئیں گے، عمرہ کر کے آئیں گے، آپ اتنا نیچے کیوں آ رہے ہیں، دب کیوں رہے ہیں؟ لیکن صلح انتہائی دب کر کے کیا گیا، سارے صحابہ غصے میں تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں دیکھو صلح ہو چکا ہے، لہٰذا احرام کھول دو، ہم اب یہاں سے مدینہ واپس ہوں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود بھی صحابہ اتنے جوش کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ مدینہ آئے ہوئے تھے، یہ مکہ آئے ہوئے تھے کعبہ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے احرام کھولا نہیں، کیونکہ ایسا عالم ہو گیا تھا کہ بس اب ہم کو کعبہ میں داخل ہونا ہی ہونا ہے۔ خیر یہ پریشانی کا عالم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کے عالم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ساتھی آج میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ میں نے حکم دیا لیکن کسی نے احرام کھولا نہیں ہے، آخر میں کیا کروں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ حکم نہ دیجیے، آپ حکم نہ دیجیے، بلکہ آپ خود وہ کام کر جائیے، آپ خود احرام کھول لیجیے، آپ خود اپنے ہدی کے جانور کو ذبح کر دیجیے۔ تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھولا، ہدی کا جانور ذبح کیا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود احرام کھول رہے ہیں تو سارے صحابی لگاتار احرام کھول دیا اور پھر معاملہ آسانی کے ساتھ یہ حل ہو گیا۔ دیکھیے کتنا اہم معاملہ تھا، اپنی بیوی سے جا کے مشورہ کیا، حالانکہ اس موقع پہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، اس کے علاوہ بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے، لیکن کسی سے آپ نے مشورہ نہیں کیا، اپنی بیوی کے پاس جا کر کے مشورہ کیا۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بڑی پریشانی آ جاتی تھی، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے کوئی معاملے کو لے کر کے، تو سب سے پہلے اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے اور اس سے اپنی تسلی لیا کرتے تھے۔ میں آپ کو واقعہ بتاؤں ذرا مختصر انداز میں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ہانپتے کانپتے غار حرا سے واپس آ رہے ہیں۔ ماحول ایسا تھا کہ اب ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے آ رہے تھے خشیت علی نفسی، کہ ایسی حالت ہو گئی کہ میں مر نہ جاؤں، خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا خطرہ ہے۔ ایسے موقع پہ آپ کے گھر بار کے سارے افراد موجود تھے، آپ کے چچا موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ان کے سامنے اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے جاتے، لیکن کہیں نہیں گئے، آپ ڈائریکٹ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا عائشہ یا خدیجہ زملنی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے بہت زیادہ کپکپی سی ہو رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو رہا ہے، لہٰذا مجھے
چادر اوڑھاؤ تاکہ میں سکون پا سکوں. ایسے موقع پہ ایک تسلی بخش جملہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپ کپی دور ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی دور ہو گئی, وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ خشیت علی نفسی, مجھے میری جان کا خطرہ ہے, میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ کلا لن یضیعک اللہ, اے اللہ کے نبی آپ کیسی بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ہلاک کر ہی نہیں سکتے. کیوں ہلاک نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ تحمل الکلہ, آپ تو پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داری کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں, آپ ہر رشتے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ نبھاتے ہیں. ایک شوہر کی ذمہ داری ہو اس کو بھی اچھے سے نبھاتے ہیں, باپ کی ذمہ داری ہو اچھے سے نبھاتے ہیں, ایک معاشرتی ذمہ داری ہو اس کو بھی اچھے سے نبھاتے ہیں. ایک بطور شوہر آپ اچھے ہیں, بطور لیڈر اچھے ہیں, بطور معاشرتی کارکن آپ بہت اچھے شوہر ہیں. تصل الرحم, آپ تو رشتہ داری کو نبھانے والے ہیں. لہٰذا اور جو لوگ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ہلاک نہیں کرتے. وتکسب المعدوم, جو بے روزگار ہوتے ہیں اس کی بے روزگاری کا آپ سامان مہیا کرتے ہیں. اور جب کوئی آسمانی آفت آتی ہے تو آپ وتعین علی نوائب الحق, جب کوئی آسمانی آفت ہوتی ہے تو بڑھ چڑھ کر کے آپ اس میں حصہ لیتے ہیں. تو یہ 4 کام کے بارے میں کہ اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے گئے. یہاں پہ ایک بات دیکھنے کی اس واقعے میں ہے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب کہ پہلی وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے, اور اس سے پہلے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ہوا جب کہ آپ کی عمر 25 سال تھی. تو 40 سال کی عمر تک جاتے جاتے گویا کہ 15 سال آپ اس ازدواجی زندگی سے بندھے ہوئے تھے. بیویوں کی زبان سے تعریف نکالنا بڑا دشوار ہوتا ہے, یہ بہت اہم کام ہے. لیکن 15 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پوری زندگی کو دیکھا, آپ کی صبح کو دیکھا, آپ کی شام کو دیکھا, آپ کے اٹھنے کو دیکھا, آپ کے بیٹھنے کو دیکھا, آپ کی ہر نقل و حرکت کو دیکھا. ایک ذرہ برابر بھی حرف شکایت حضرت خدیجہ کی زبان پر نہیں تھی, بلکہ ایک تعریفی جملہ تھا. یہ نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ تو ہوگا ہی ایسا, آپ تو ہے ہی ایسے. بیویوں کی زبان سے تعریف بڑی مشکل سے نکلتی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ کی یہ تسلی بخش جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی. بیویوں کو ہر موقع پہ اہمیت دی گئی ہے. مشورہ کرنا ہو بیویوں کے پاس جاتے تھے, کوئی پریشانی آ گئی ہو بیویوں کے پاس جاتے تھے. یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بہترین نمونہ ہے, اصول ہے کہ جب شوہروں کو کوئی پریشانی ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر کی جو سردارنی ہے اس کے سامنے اپنے مسائل کو رکھے, انشاءاللہ ضرور ضرور یہ مسئلہ حل ہوگا. اچھا قاضی صاحب, یہاں پہ ایک میں اور ریکویسٹ کروں گا آپ کو. ازدواجی زندگی کی بہت اچھی بات ہوگی ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں کہ جو سوشل لائف تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی واقعہ اس کا بھی آپ اگر سوشل لائف کے تعلق سے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی نہیں بنائے گئے تھے, ایک جھگڑا ہو گیا تھا مکے میں جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی, اور کعبہ کی تعمیر کے موقع پہ کعبہ کو چھت پر ایک چھت ڈھلائی کرنی تھی اور اس پہ کوئی پتھر وغیرہ ڈالنا تھا. تو اس موقع پہ یہ تھا کہ جو بڑے بڑے سردار تھے سب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ شرف جو ہے ہمارے قبیلوں کو حاصل ہو, ہمارے قبیلوں کو حاصل ہو. سب لڑ پڑے تھے. اب کیا کرنا ہے, یہ لڑائی کیسے ختم کرنی ہے, یہ سماجی لڑائی تھی. لوگ سب چاہ رہے تھے کہ ہم کعبہ پر کی چھت پر جو پتھر رکھنا ہے وہ ہمارے قبیلے کو یہ شرف حاصل ہو. سب لڑ پڑے تھے اس موقع پہ. تو آخر میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے میں سب سے زیادہ امین جو ہیں, امانت دار, سچے اور عادل اور بہت اچھی طبیعت کے, سنجیدہ طبیعت کے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس وقت بھی تھے, شروع سے ہی. تو ان کو حکم بنایا گیا. ان کو نے پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ کعبہ میں جو سب سے پہلے فجر کے وقت جو داخل ہوگا وہ حکم ہوگا اور اسی کے فیصلے پر ہم سارے عمل کریں گے. تو خیر اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوئے تھے. لوگوں نے متفقہ طور پر آپ کو اپنا حکم بنا لیا کہ بھائی یہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہم سب کے لیے نافذ العمل ہوگا, اور ہم سب کیا کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دیں گے اور اس کے فیصلے پر عمل کریں گے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بہترین فیصلہ فرمایا سب کے جھگڑے کو حل کرنے کا, وہ انتہائی قضا کے باب میں, ہم قاضیوں کے باب میں انتہائی رہنمائی اصول ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک چادر لایا جائے, چادر پہ اس پتھر کو رکھا گیا اور سارے قبیلے والوں کو حکم دیا کہ ہر قبیلے سے ایک سردار اس میں ضرور شامل ہو اور وہ چادر کو پکڑ لے تاکہ یہ شرف سارے قبیلوں کو حاصل ہو جائے. چادر سے اس پتھر کو اٹھایا گیا اور کعبہ شریف کے چھت پر اس پتھر کو ڈال دیا گیا. اس طریقے سے وہ انتہائی خونریز جھگڑا جو تھا وہ ختم ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں میں سے بہترین فیصلہ تھا جو سماجی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اگر لیڈرشپ کی بات کریں, لیڈ کرنا مطلب لیڈر, اصل میں پولیٹیشین کی بات نہیں کر رہا, میں لیڈر کی بات کر رہا ہوں. جی جو لیڈ کرتا ہے پوری دنیا کو, مطلب ایک انسان, اس پہ وحی آتی ہے, اس کے بعد میں یہ سلسلہ چلتا ہے اور اسلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.
جی آج سے جی 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے جو سلسلہ شروع ہوا. آج ہم بھی مسلمان ہیں. ہوں سعودی عرب نہیں بھی گیا بندہ, کسی نے مطلب حرم شریف نہیں دیکھا, مسجد نبی کو نہیں دیکھا, لیکن ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو ماننے والے ہیں. ان کی لیڈرشپ کو کیسے دیکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیاسی زندگی ہے یا قائدانہ جو زندگی ہے وہ بھی کمال کی ہے. بہت سارے رہنمائی اصول اس میں سے ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. میں ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہمت لیڈر تھے, جرأت مند لیڈر تھے. ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ جیسے کہ جنگ احد کے موقع پہ جب مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا, دوبارہ حملہ کرنے کے بعد سارے تتر بتر ہو گئے, بکھر گئے, تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرأت مندی کا مظاہرہ کیا تھا اور لوگوں کو بلایا تھا کہ لوگوں کہاں جا رہے ہو, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, کہ میں ایسا نبی ہوں کہ جو جھوٹا نہیں ہوں, انا ابن عبد المطلب, میں تو ابن مطلب کا بیٹا ہوں. اور جرأت مندی کے ساتھ آپ سب سے آگے آئے اور پھر دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا, پھر سارے حضرات پھر لوٹ کر کے آئیے. ایک لمبا سا واقعہ ہے, لیکن اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت مندی کا مظاہرہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے مدینے میں ایک مرتبہ یہ شور ہوا کہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس وقت مسلمانوں کی آبادی بہت چھوٹی تھی اور دشمنان اسلام بہت زیادہ تھے. ایک مرتبہ یہودیوں کے ساتھ سانٹھ گانٹھ ہو گئی تھی, لیکن جو کمزور مسلمان تھے ان کے دل میں کپکپی تھی کہ کہیں یہ نئے مسلمان ہوئے اور کہیں مدینے پر حملہ نہ کر دے. ایسے موقع پہ آپ نے تیار کیا لوگوں کو اور خود سب سے پہلے مدینے سے باہر آ کر کے پہلے دیکھا, جائزہ لیا کہ کون سا لشکر آیا ہوا ہے. حالانکہ اس وقت مدینے سے نکلنا بڑا دشوار تھا کہ پورا لشکر کے ساتھ یہ خبر افواہ پھیلی ہوئی تھی, تھا نہیں کوئی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ڈر کے ماحول میں خود نکلے مدینے سے, اور مدینے سے نکل کر کے پورے حالات کا جائزہ لیا, پھر جا کر کے لوگوں کو تسلی دی کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے, کوئی لشکر نہیں ہے, لہٰذا سب جا کر کے مطمئن ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت مندانہ صلاحیت اور جرأت مندانہ قائدانہ صفات ہیں کہ جو ہمارے قائدوں میں بھی ہونی چاہیے, کہ قوم کی جہاں پہ ضرورت پڑے, قوم کی جہاں پہ کوئی مشکلات پیش آئے تو سب سے پہلے قوم کے لیڈروں کو سامنے آ کر کے جرأت مندی کے ساتھ کوئی فیصلہ ڈٹ کر کے کرنا چاہیے. بہت مطلب اچھی گفتگو رہی قاضی صاحب آپ سے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سرکار دو عالم ہے, اور ان کی ازدواجی زندگی پہ بات ہو گئی, سوشل لائف پہ بات ہو گئی, ان کی لیڈرشپ کوالٹی پہ بات ہو گئی. صفات تو ماشاءاللہ اتنی ہے کہ اگر ہم صفات تو ایسے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تھی. قصہ مختصر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں میں تو اتنے لکھے گئے, اتنے کہے گئے, اتنے سنے گئے کہ شیخ سعدی نے کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و صفات میں ایسے اب الفاظ ہی نہیں ہیں کہ اس کے حق کو ادا کیا جا سکے. بعد از خدا بزرگ تھی قصہ مختصر, بس یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد اگر جو سب سے بزرگ ہستی ہو سکتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, بس قصہ مختصر. بہت بہت شکریہ قاضی صاحب, بہت اچھے الفاظ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ. ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਹੈ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਤਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਖਰਤ ਦੇ ਐਤਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਐਤਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ.